अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज का। बढ़ते हैं आज की पहली हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी हुमा शेयर कर रही है। हुमा कहती है हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपने बड़े भाई अहमद और उनकी फैमिली की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 8 साल पुरानी बात है। भाई ने मुल्तान जाना था। उनके एक बहुत करीबी दोस्त थे जिनके भाई की शादी थी। उन्होंने भाई को विद फैमिली इनवाइट किया हुआ था। भाई ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली और प्लान बनाया। सारा भाभी ने, अली और फातिमा ने भी उनके साथ जाना था। अली और फातिमा मेरे भाई के बच्चे थे। हम सब उनसे बहुत प्यार करते थे। भाई ने घर में भी बताया कि हम लोगों ने 4-5 दिन के लिए मुल्तान जाना है और मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। हम लोग कल अपना सफ़र शुरू करेंगे। गर्मियों का ही मौसम था तो भाई हमेशा से ये कहते थे कि गर्मी के मौसम में मैं दिन का सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन कुछ बादल भी बने हुए थे, मौसम ख़राब था। तो अम्मी ने भाई से कहा कि मौसम ठीक नहीं है, अगर निकलना है तो टाइम से निकल जाओ। तो भाई ने कहा कि जी अम्मी हम लोग निकल जाएंगे। शाम 7 बजे वो लोग घर से निकल गए। रास्ते में भाभी अपने मेके गई। वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी। वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें ली तो करते करते उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। लाहौर से मुल्तान जाते हुए रात के 2 बज चुके थे और अहमद भाई ने सारा भाभी से कहा कि बच्चों को सुला दो, बहुत रात हो गई है। तभी भाभी ने कहा कि अली तो सो गया है, बस फातिमा सोने वाली है। उनका सफ़र बिल्कुल ठीक जा रहा था। अचानक से इंजन ने अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और उनकी गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर जाकर रुक गई। बारिश की बूंदें बहुत तेज थीं, बादल गरज रहे थे। आसपास बिल्कुल सन्नाटा और घना अंधेरा था। लगता था कि गाड़ी खराब हो गई है। भाई बहुत ज़्यादा घबरा गए और सारा भाभी से ये कहने लगे कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी रुकने से दोनों बच्चे भी जाग गए और पूछने लगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। अहमद भाई गाड़ी से बाहर निकले बारिश में। उन्होंने जाकर जल्दी से बोनट खोला, लेकिन फिर वापस आकर बैठ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सारा भाभी ने कहा कि मोबाइल पर कॉल करके किसी मैकेनिक से बात कर लें, आप वर्कशॉप पर तो जाते ही हैं। भाई ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। भाई सिग्नल की तलाश में दोबारा गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। जब वो गाड़ी से बाहर निकलकर दोबारा बोनेट की तरफ गए तो सारा भाभी की नज़र थोड़ा दूर रोड साइड पर पड़ी। वहाँ पर बारिश की बूंदों में और तेज़ हवा में उन्हें एक सफ़ेद लिबास में एक औरत खड़ी नजर आई। उसके लंबे बाल थे जो बिखरे हुए थे और वो जैसे उनकी तरफ ही देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उनके इंतज़ार में ही खड़ी हो। सारा भाभी ने जल्दी से भाई को आवाज़ दी, अहमद वहाँ तो देखिए, वहाँ कौन है। भाई ने फ़ौरन पलटकर पीछे देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। तो भाई ने भाभी से कहा, शायद तुम्हारा वहम है सारा, वहाँ पर कोई भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ हो जाएगा। सारा भाभी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बेचैन सी थी। सारा भाभी ने भाई से कहा कि कब तक हम लोग इस गाड़ी में बैठे रहेंगे। आपने सुना है ना कि इंजन से कैसी आवाज़ें आ रही थी, क्यों ना हम लोग निकल कर थोड़ा आगे जाते हैं, शायद आगे कोई पेट्रोल पंप हो और वहाँ पर कोई साइन बोर्ड भी नज़र आ रहा है। भाई ने कहा कि ठीक है। बरसती बारिश में बच्चों को लेकर वो उस सड़क पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसके ऊपर एक मुसाफिर खाने का नाम लिखा हुआ था, अकबरपुर का गेस्ट हाउस। उन लोगों ने जब ये नाम पढ़ा तो लोगों को कुछ हौसला हुआ। उसी
سائن بورڈ کے پیچھے پیچھے وہ آگے کی طرف نکلنے لگے کہ اس طرف ہی مسافر خانہ ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی جیسے سڑک سی تھی، اس پر چلتے ہوئے جب وہ آگے بڑھے تو ان کو ایک بڑی سی بلڈنگ نظر آئی جو اسی مسافر خانے کی تھی، جس کے گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، اکبر پور کا مسافر خانہ۔ فیملی ہال بھی دستیاب ہے، فیملی کے ساتھ رک بھی سکتے ہیں، وہاں پر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے شکر ادا کیا اور جا کر دروازے پر دستک دینے لگے۔ گیٹ کو 2 سے 3 بار جب نوک کیا تو اندر سے کسی کی آواز آئی۔ کوئی مرد تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ رکیے، ابھی آ رہے ہیں۔ دروازہ کھولا تو ایک 40 سے 45 سال کے درمیانی عمر کا آدمی تھا، جس نے چھتری لی ہوئی تھی، اور کہا کہ جی کیا مدد چاہیے؟ تو احمد بھائی نے کہا ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ابھی ہم لوگوں نے اس مسافر خانے کا بورڈ پڑھا ہے، کیا ہم لوگ یہاں پر رات رک سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی آ جائیے۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اندر سے وہ مسافر خانہ بہت ہی زیادہ پرانا اور بوسیدہ لگ رہا تھا۔ جب اس کی بلڈنگ میں داخل ہوئے تو دیواروں سے گیلی مٹی کی خوشبو ایسے آ رہی تھی جیسے زمانوں سے یہاں پر کوئی دھوپ نہیں لگی۔ وہاں پر پرانی خوشبو مہک رہی تھی جیسے زمانوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ ریسیپشن پر ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، ایسے موسم میں تو اکثر لوگ یہاں پر سٹے کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اچھا کیا جو ادھر آ گئے، آپ کے ساتھ تو چھوٹے بچے بھی ہیں۔ بھائی نے کہا کہ ہمیں ایک ڈبل بیڈ والا کمرہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ جی ضرور۔ انہوں نے ان کو چابی دے دی اور وہی آدمی جو گیٹ کھولنے آیا تھا بھائی اور بھابھی اور بچوں کو لے کر ایک تاریک اور اندھیری گیلری کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر اور بھی کمرے تھے لیکن سبھی کمرے بند تھے، کھڑکیوں پر بھی اندھیرے تھے، شاید اگر کوئی مسافر تھے بھی صحیح تو سو رہے تھے۔ ایک کمرے کے پاس سے گزرے تو ان کو وہاں سے کسی بوڑھی خاتون کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ان کے دل کو حوصلہ ہوا کہ ہمارے علاوہ بھی یہاں پر کوئی ہے۔ ان کو کونے والا ایک کمرہ دے دیا گیا۔ جب ان لوگوں نے اس کمرے کی چابی لی اور دروازہ کھولا، پہلے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی سوئچ بورڈ تھا، لائٹ آن کی تو وہی مٹی کی ایک خوشبو دوبارہ سے انہیں محسوس ہوئی۔ فرنیچر کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی۔ سارا بھابھی نے بھائی سے کہا لگتا ہے کافی عرصے سے بند کمرہ ہے۔ تو بھائی کہنے لگے دیکھ تو رہی ہو باہر موسم کیسا ہے، ہو سکتا ہے آندھی آئی ہو، اس وجہ سے بھی فرنیچر پر مٹی آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ذرا چادر کو جھاڑ لو اور بچوں کو لٹا دو۔ بچوں کو بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ بھائی بھابھی نے اور بچوں نے سکون کا سانس لیا۔ اتنی تیز بارش میں گاڑی خراب ہو گئی، شکر ہے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تو مل گئی، ورنہ رات بھر گاڑی میں کیسے گزارتے۔ تبھی وہ لوگ تھکے ہوئے بھی تھے اور پریشان حال بھی تھے، اوپر سے رات کا پچھلا پہر بھی تھا۔ جیسے بستر پر لیٹے سب سو گئے، علی بھائی کے ساتھ اور فاطمہ بھابھی کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر سو گئے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جہاں پر وہ ہیں وہاں پر اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کی آنکھ لگی تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے دروازے کے لاک کو کوئی بار بار کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی کی آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا، دروازے کے لاک کو کوئی کیوں چھیڑ رہا ہوگا۔ بھائی آرام سے اٹھے اور دروازے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے تو دروازے کے ہینڈل کو مسلسل کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی نے پوچھا کون ہے باہر؟ تبھی بھائی نے جلدی سے لاک کھول کر دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا تو کوریڈور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی نے دوبارہ سے لاک لگایا اور اوپر سے کنڈی بھی لگا دی۔ ابھی بیڈ تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ کوئی دروازے کے اوپر دستک دے رہا تھا۔ بھائی فوراً سے پیچھے پلٹے اور کہنے لگے کون ہے باہر؟ تو ان کو قدموں کی آہٹ سنائی دی، جس طرح سے کوریڈور میں کوئی چل رہا ہے۔ بھائی فوراً سے دروازے پر گئے اور دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو کوریڈور کے کونے پر سفید لباس میں وہی عورت کھڑی تھی جس کا ذکر بھابھی نے کیا تھا کہ وہاں پر کوئی سفید لباس والی عورت تھی۔ وہ بھائی کو ایک نظر دیکھ کر فوراً سے کوریڈور سے ٹرن کر گئی۔ بھائی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کون تھی۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی کی آنکھ کھل گئی اور وہ کہنے لگی کیا بات ہے، سب خیریت، آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی نے بتایا نہیں کچھ نہیں، سو جاؤ۔ تو بھابھی کہنے لگی نہیں میں نے دستک سنی ہے، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ بھائی نے کہا کہ ابھی کوئی لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا
اور پھر دستک ہوئی تو باہر جھانک کر دیکھا تو مجھے کوئی عورت سی نظر آئی، سفید کپڑوں والی، کھلے بالوں والی۔ بھابھی کہنے لگی کیا؟ ویسی ہی عورت جو میں نے آپ کو بتایا تھا باہر بارش میں کھڑی تھی، لمبے سے کٹ کی ہوگی، دبلی پتلی سی۔ بھائی کہنے لگے ہاں ہاں بالکل ایسی ہی تھی۔ بھابھی ڈر کے بیٹھ گئی، یہ عورت یہاں کیوں آئی ہے؟ کہ یہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، احمد جلدی سے دروازے کو لاک کرے۔ بھائی نے کہا میں نے دروازہ لاک کر دیا ہے۔ بھابھی بھی جاگ گئی، بچے گہری نیند میں تھے، بھائی بھی جاگ رہے تھے۔ تبھی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہل رہے ہیں۔ ان میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، وہ دونوں پردوں کی جانب دیکھنے لگے۔ تبھی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا گہرے سانس لے رہا ہے۔ سانس کی آواز بہت تیز تھی۔ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بھابھی ڈر گئی۔ بھائی نے کہا حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی جلدی سے اٹھے اور پردے ہٹائے تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دوبارہ سے پردے آگے کر دیے، ایک دم پھر سے گہرے بادل گرجے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بھائی نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کمرے میں جو باتھ روم ہے اس کی ٹیپ چل گئی ہے، پانی کھلنے کی آواز آئی اور باتھ روم کا دروازہ جیسے اندر سے کسی نے بہت زور سے دھکیل کر بند کیا ہو۔ بھائی اور بھابھی کی تو چیخیں نکل گئی، دونوں ڈر گئے۔ تبھی بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے بہت تیز طوفان بارش ہے، بارش کا پانی نہ اندر آ رہا ہو، شاید روشن دان کھلا رہ گیا ہوگا، ہوا کے دباؤ سے بھی اکثر دروازے سے بند ہوتے ہیں، رکو میں چیک کرتا ہوں۔ بھائی نے باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ بس یہ لمحہ وہ تھا جب بھائی نے کہا کہ نکلو یہاں سے، گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، نکلو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ساتھ، کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ بھابھی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بھابھی نے فوراً سے بچوں کو جگایا، بھائی نے علی کو اٹھایا اور بھابھی نے فاطمہ کو۔ جیسے وہ لوگ کمرے سے باہر نکلنے لگے، انہیں ان لوگوں کو اپنے پیچھے سے ایک بھیانک کہکا سنائی دیا، ایک خوفناک کہکا جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہے۔ جو ہی بھابھی نے پلٹ کر دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اس میں وہی سفید لباس والی عورت کھڑی تھی۔ بھابھی چیخیں مارنے لگی اور کہنے لگی بھاگو یہاں سے۔ وہ لوگ فوراً سے ریسیپشن کے پاس پہنچے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ بوڑھا شخص اور نہ ہی وہ آدمی جس نے آ کر دروازہ کھولا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا۔ یہ لوگ تیزی سے اس گیسٹ ہاؤس سے، مسافر خانے سے باہر نکلے، اپنی گاڑی کی طرف بھاگے۔ جب یہ لوگ اپنی گاڑی کے پاس آ رہے تھے اس وقت بھی ان کو اپنی گاڑی کی طرف جاتی وہی عورت نظر آئی اور وہ غائب ہو گئی۔ یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے، بھائی نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، بچے رو رہے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہوگی، بھائی نے تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ جیسے وہ ہائی وے روڈ ختم ہوا، آگے ان کو ایک آبادی سے نظر آئی، فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ فوراً سے اس آبادی میں گئے، بچوں کے حلق خشک ہو چکے تھے اور ان لوگوں کو پانی چاہیے تھا، آس پاس کوئی دکان وغیرہ نہیں تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پر ایک گھر سے مدد لی، دستک دی، ایک بوڑھے آدمی نے ان لوگوں کی مدد کی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ رات بھر سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جس راستے کی طرف سے آپ لوگ آئے ہیں وہاں پر قدیم عرصے سے پرانا اکبر پور کا ایک مسافر خانہ ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے وہاں پر ایک فیملی رکی تھی، ان کی ایک نوجوان لڑکی نے اس مسافر خانے کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ کافی عرصہ پولیس کیس بھی چلتا رہا، بعد میں پتا چلا کہ لڑکی کو آدھی رات کو ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا اور اس نے اس مسافر خانے کی 3ری منزل پر جا کر کود کر اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ وہ مسافر خانہ ویران ہو چکا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو پولیس نے بھی اس کو سیل کر دیا تھا۔ 1 سال وہ بند رہا، 1 سال کے بعد دوبارہ سے لوگوں نے کوشش کی، ان مالکان نے پیسے دے دلا کر اس کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی کہتے ہیں لوگ کہ وہاں پر اثرات ہیں، وہاں پر جنات ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے اوپر بھی جنات ہی تھے جس نے اس کی جان لے لی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر کچھ دیر رکے، پھر وہاں سے نکلے، ملتان پہنچے۔ یہ پورا ماجرا، یہ پوری کہانی جب ان لوگوں نے ہمیں آ کر بتائی تو ہمارے سن کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے کہ اتنا خوفناک حادثہ ان کی زندگی میں ہوا ہے۔ بھابھی کہتی ہیں آیت الکرسی کا ورد ہم لوگوں نے مسلسل کیا،
اللہ پاک کا خاص کرم تھا، والدین کی دعائیں تھیں تو اللہ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ شاید اس رات وہ آصف ہمارے اوپر بھی ایسے ہی سوار ہوتا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی خوف محسوس نہیں کیا، میں نے جنات کے بارے میں ہمیشہ سنا بھی، پڑھا بھی، اپنے بڑے بزرگوں سے بھی ان کے بارے میں بہت سی باتیں سنی، لیکن جنات کا اثر اتنا گہرا ہو سکتا ہے، اتنا بھیانک ہو سکتا ہے، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد امی نے کہا کہ دوبارہ کبھی بھی بچوں کو لے کر رات کا سفر تم نے نہیں کرنا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، تم لوگ اتنی رات کو نکلے وہاں سے، تم لوگوں کا حق بنتا تھا کہ تم لوگ دن کے ٹائم جاتے، کبھی بھی رات کو سفر ایسے نہیں کرتے فیملی کے ساتھ، راستے میں 100 حادثات ہو جاتے ہیں، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، دن کی روشنی میں تو انسان بہت سی مدد لے لیتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں ایسے بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے اس کے بعد کبھی بھی پھر فیملی کے ساتھ رات کا سفر نہیں کیا۔ آج بھی جب احمد بھائی ہمیں اپنی اس رات کا قصہ سناتے ہیں تو ہماری جان ہی نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گیسٹ ہاؤس جو تھا، مسافر خانہ جو تھا، وہ کب کا ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وقت کے اثرات نے، آندھی طوفانوں نے اس کے ان بورڈز کو بھی گرا دیا جو وہاں پر لگے ہوتے تھے۔ اس مسافر خانے کی جگہ پر بچا تو صرف ایک کھنڈر جو اس کے گزرے وقتوں کی وہ خوفناک کہانیاں سناتا تھا، جن میں سے ایک کہانی میرے بھائی کی بھی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ ہما آپ کا۔ جس سے میرے چینل پر آپ لوگ کہانیاں سنتے ہیں، بے شک آپ لوگ ان سے لطف اندوز بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ان میں ایک سبق بھی چھپا ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جو ویران ہو، بالخصوص کسی سڑک کے اوپر گاڑی خراب ہو جائے، وہاں پر آپ کو کوئی پرچھائی، کوئی سایہ، کوئی آواز محسوس ہو تو کوشش کریں کہ گاڑی کے اندر ہی رہیں، یا کوشش کریں کہ مدد کے لیے کسی کو پکاریں۔ اگر کوئی نہ ہو تو آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، لیکن کبھی بھی وہاں پر موجود پرانی عمارتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کچھ پرانی عمارتوں کی آسیب سڑکوں پر رات کے وقت نکل آتے ہیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے انسانوں کو اپنا شکار بنا کر ان عمارتوں کی طرف لے جا سکیں جہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جب بھی سفر شروع کریں، صدقہ دے کر شروع کریں تاکہ آپ لوگ ہر خطرے اور ہر مصیبت سے بچ سکیں۔ یہ تھی آج کی نوشین اسکیری سٹوری کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ لوگوں کے کمنٹس میں روز پڑھتی ہوں، اس لیے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اور آپ لوگ بھی اپنی اسکیری سٹوریز، اپنی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے کہانی سننے والے کہتے تھے کہ آپ کی ادائیگی کہانیوں والی نہیں لگتی، لیکن اب میں اپنی نریشن پر بھی کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی نریشن ہوگی جیسی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میرا نیا چینل رات کی کہانیاں، جس کا لنک آپ کو کمیونٹی ٹیب میں مل جائے گا، سلسلہ ایک اور خوفناک سفر کا، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ وہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی خوفناک کہانیاں ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اسکیری سٹوری میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔